अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, पाक फ़ौज से उनका ताल्लुक़ है, तजिया कारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़िर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी, वो है सेनेट इजलास। एक दिन कबल कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कल फिर सेनेट का इजलास, लेकिन ये ऐवान ज़ेरी के बाद ऐवान बाला में भी तकरार रही और तकरार के अलावा कुछ ना हुआ। कोरोना की सूरत हाल पर इजलास, लेकिन कार्रवाई सियासत की नज़र हो गई। असल में मामला ये है कि कोरोना पे अगर इजलास हुए हैं तो कोरोना नज़र नहीं आया, बाकी तमाम चीज़ें ज़ेर बहस रहीं, कोरोना पर बहस नहीं हुई। और तकरार और सियासी बयानात, मामला, जोश, बलबला, सियासत, ये सब कुछ नज़र आया, लेकिन कोरोना नज़र नहीं आया। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? राना साहब, मैं इसे बदकिस्मती कहूँगा, कौम की बदकिस्मती, क्योंकि ये जो ईवान ज़ेरी और ईवान बाला होते हैं ना, यहाँ पे कौमों की तकदीरों के फ़ैसले होते हैं। कुछ बिल्स परवान चढ़ते हैं, कुछ उनके लिए मुस्बत और अच्छे फ़ैसले भी होते हैं, कुछ तनकीद अपनी जगह होती है। लेकिन मैं जो ये देख रहा हूँ ना, इन हालात में जब इस वक्त कोरोना, और कोरोना को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, बार बार ये हमने कहा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, और हर जगह पे ये ज़ुबान ज़द आम है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम इसको बहुत लाइट ले रही है। और कौम लाइट तब लेती है जब लीडरशिप की तरफ से कोई वाज़े या मुस्बत, आप कहें ना कि उस तरह का मैसेज नहीं आता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ईवान ज़ेरी और ईवान बाला में जाके कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस होंगी जिससे इनको फ़ायदा होगा, हमको, कौम को, मुझे, आपको, या कहीं जो नज़रअंदाज हाँ, जो नज़रअंदाज पहलू हैं, बिल्कुल तनकीद होगी, वो उस पर होगी, उस पर मुस्बत डिस्कशन होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, कुछ आगे के आइंदा का लाए अमल उसको तरतीब दिया जाएगा। वो नहीं होता, वो नहीं हो रहा, और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, मैं कहूँगा पूरी कौम के लिए। और मैं इस पे खाली अपोजिशन को ब्लेम नहीं करूँगा, बिल्कुल दोनों तरफ से ताली दोनों हाथों से। एक तो पहली बात कि दोनों तरफ से हुआ। हाँ, उसमें एक चीज़ हमें देखनी चाहिए, अपोजिशन का काम ही तनकीद करना होता है, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल तनकीद करना है। और उन्होंने, क्योंकि दे आर आउट ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से बाहर हैं, और उन्होंने तनकीद के बेस पे ही वापसी के लिए एंट्री के दोबारा वापसी के लिए एंट्री, दूसरा अवामी नुमाइंदा होते हुए अपनी अवाम की नुमाइंदगी तो करनी है और उस पर पॉइंट स्कोरिंग करनी है उन्होंने, बिल्कुल। अब रहता है, बात आती है हुकूमत के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको, हुकूमत को ब्लेम उस तरह नहीं करता कि अपोजिशन आगाज करती है, उनके मनफी रवैये के जवाब में वो इनको कबड्डी का एक अखाड़ा होता है ना, बिल्कुल, आपको ल्योर इन करते हैं, और आप ट्रैप में आते हैं, बिल्कुल, आपको ट्रैप, वो खुद से ट्रैप करते हैं कि इनके ऊपर ये बात करेंगे, ये आगे से गर्मी और गुस्से का मुजाहरा करेंगे, और फिर तनकीद, और फिर मतलब वो मेन अहम फैसले वो रह जाएंगे, दोबारा तनकीद गवर्नमेंट पे आएगी। मैं कहूंगा कि इसमें हमारे सारे दोस्त हैं, भाई हैं, सारी कौम एक है, बिल्कुल, उनको इसके ऊपर, इनकी बातों में अपोजिशन की जो ये ट्रैप उनको ट्रैपमेंट कर रही है, उसमें नहीं आना चाहिए, उस जाल में या उस चाल में नहीं आना चाहिए। आप उनको लाएं, खींच के लाएं इसके ऊपर कि आए जी ये डिस्कस करें। साहब, मैं ये समझता हूं कि किसी हद तक तजिया जो आप कर रहे हैं वो तो बड़ा न्यूट्रल है, लेकिन आपके हवाले से शायद वो कहीं इख्तलाफ पे भी मबनी होगा, पर रुख वही है आपका कि उन्हें कम से कम उस ट्रैप नहीं होना चाहिए। वो मैंने कहा नहीं, देखें, मैं तजिया न्यूट्रल दे रहा हूं, बिल्कुल सही है, और मैं इसके हक में हूं क्योंकि हुकूमत जवाबदेह है, हुकूमत जिम्मेदार है, जिम्मेदार भी है, और मैं दोनों को जिम्मेदार ठहराता हूं। मैं फिर ये न्यूट्रल तजिया है ना कि अपोजिशन उनके, देखें, एक होता है पंगा करना, एक होता है शरारत करना। अगर इफ अपोजिशन इज आल्सो सिंसियर, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, they should come prepared with the list of points कि यार आज गवर्नमेंट को ये तजावीज देनी है, ठीक है,
وہ لے کے آئے نا, اور پھر اس کے اوپر اگر بحث شروع کریں اور یہ نہ کرنے دیں, آپ کا پوائنٹ تب بہت اچھا سکور ہوگا, سودا اچھا بکے گا, قوم نظر آئے گا یار یہ سنسیئر تھے, یہ بات کر رہے تھے, وہ بات نہیں کر رہے. یہاں آتے ساتھ ہی آپ تنقید برائے تنقید سے آغاز کرتے ہیں, وہ اگلے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رحمان صاحب نہیں میرا لفظ یہ تھا, وہ ورڈ جواب دے تو الگ سے نکل گیا کہ ذمہ دار ہیں, یعنی کاروائی کے آپ ذمہ دار ہیں. جس کام کے لیے سیشن ہو رہا ہے گو کہ انہوں نے بلایا ہے, لیکن آپ کو اپنے معمولات, حکومتی کارکردگی, پرفارمنس اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروائی کو رکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ دونوں طرف سے سیاست کی صورتحال نظر آئی. کہ اپوزیشن کو چاہیے تھا وہ ایک سوال کریں نا جی, کویشچنز کریں کہ اوکے جی آپ ہمیں اس پہ بریف کریں کہ آپ ابھی تک یہ کیا کیا ایکشنز لے رہے ہیں اور آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, کس طریقے سے چل رہے ہیں. یہ جو سٹیپس لیے ہیں آپ نے, لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کر لیں کہ یہ آپ نے کیا ہے, آپ کے بیسز کیا تھے, ریشنل کیا تھا, اس پہ لیٹ دیم ایکسپلین, وہ ایکسپلین کریں, جسٹیفائی نہ کریں, تب تو آپ کی ایک اچھی بحث اور ایک اچھا سا کوئی سولوشن نکل. اور اس میں سے لیکن یہاں پہ آ کے آپ گڑے مردے اکھاڑنا شروع کر دیں, یہاں پہ آ کے آپ وزیر اعظم کے اوپر تنقید برائے تنقید کریں, وہ بھی غلط ہے. وہ اس کے بعد پھر جو وزراء ہیں ارکان پارلیمنٹ جو بلکہ میں اس کاروائی کی طرف ذرا بڑھتا ہوں کرونا پہ, کیونکہ وہاں پہ بھی بحث نہیں ہوئی, لیکن وہاں پہ جو کاروائی ہوئی ہے, جو صورتحال رہی ہے, جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں, ہم ان کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, اور وہ اخبارات کا حصہ ہیں, تمام اخبارات سٹوریز ہیں. سب سے پہلے تو پنجاب کے بعد سندھ میں لوہا منوائیں گے. سندھ والے تیاری کر لیں, ہم آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کا پیپلز پارٹی کو کھلا چیلنج, اور بہت ساری باتیں, 18ویں ترمیم, باقی معاملات اور ساری صورتحال, اور اسی سارے وہ خطاب میں یا اظہار خیال میں اچھا خاصا جوش, ولولہ اور جذبہ بھی نظر آیا. لیکن آخر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی ایک دم سے ایسی صورتحال کی طرف چلے گئے جیسے کوئی سیاست کا کانسیپٹ زیادہ دیکھیں, جو ان کا یہ بات ہے نا کہ پنجاب کے بعد سندھ کی طرف آئیں گے اور یہ وہ لوہا منوائیں گے. دیکھیں سندھ میں یہ تو ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے نا, روز دیکھتے ہیں کہ مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہے. مطلب میں یقین کریں کہ کل ایک کسی طرف سے ایک فوٹیج آئی لاڑکانہ کا, ایک سکول اور لکھا ہے گورنمنٹ ہائی سکول فلاں فلاں, اس کے اندر گدھے بندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سکولز بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, باقاعدہ رسیوں کے ساتھ جانور باندھے گئے ہیں. یہ سندھ میں ہوتا ہے. کتوں کے کاٹنے سے میکسیمم اموات, کرونا تو اپنی جگہ اس کے علاوہ بھی ہیں. مس مینجمنٹ یقین کریں کہ یہ میں ایز این امپارشل اینالسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ بہت زیادہ ہے. اور اگر اس پہ شاہ محمود صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اب ادھر کا رخ کریں گے, تو ظاہر ہے کہ اگر محمد بن قاسم سینکڑوں مائلز کا جرنی طے کر کے کہیں ایک نجات دہندہ کے طور پہ آیا, یہ تو اپنا ملک ہے, جمہوریت ہے, سیاست ہے, اور اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر پارٹی, ملک کے لیول کی پارٹی شرنک کرتے 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 ایک صوبے تک محدود ہو گئی اور وہاں پہ بھی مینج نہیں ہو رہا, اور اگر اس پہ شاہ محمود صاحب نے کہہ دیا کہ ہم آئیں گے, تو یہ دعوے تو سیاست میں چلتے ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اس کے کچھ بیسز بھی ہیں, یہ اور بات ہے کہ کرونا کے لیے بلایا گیا اجلاس, اس میں ایک ڈائلاگ چلیں جی بات کر لی, میکسیمم شوڈ ہیو بین کرونا. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے جس طرح انہوں نے سندھ کو مخاطب کیا ہے, تو کیا ابھی انہیں سندھ اپنا نہیں نظر آ رہا کہ آ رہے ہیں, تیاری کر لو, یعنی اس کا مطلب ہے وفاق میں ہوتے ہوئے سندھ پہ وہ ان کا وہ نہیں, اس میں دیکھیں سندھ میں کرونا کا مس مینجمنٹ بھی تو بہت زیادہ ہے نا, کہ پنجاب کے آلموسٹ ایکول کیسز سندھ میں ہیں. پنجاب ہم نے پہلے بھی کہا کہ بہت بڑا صوبہ ہے آبادی رقبے کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے خاص طور پہ, اور سندھ میں اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن اتنے چلتے آ رہے ہیں. تو نظر آ رہا ہے, آپ نے دیکھا بہت سارے کیسز ہوئے, مس مینجمنٹ ہوئی, نظر آئی, میڈیا پہ دکھائی گئی, سوشل میڈیا پہ دکھائی گئی, لوٹ مار بھی ہوئی, نہ ریلیف کے گڈز لوگوں تک پہنچے, فریادیں آئیں لوگوں کو, مرکز میں بھی آئیں فریادیں وہاں کے لوگوں کی. اس پہ اگر یہ کہہ دیا کہ ہم آئیں گے ادھر بھی آئیں گے, لوگوں پریشان نہ ہو, وی ول کم ٹو دیٹ ایریا ایز ویل. تو میں اگر صاحب آپ کی بات سے اتفاق کر لیا جائے تو کیا واقعی
पंजाब में सूरत हाल बेहतर हो गई कोरोना की, वहां पे आपने लोहा मनवा लिया, हालांकि ये वर्डिंग नहीं, उस हवाले से नहीं थी। मैं इसमें लेकिन अगर जिस तरह आप ये कहते हैं कि चलो कोरोना के हवाले से सोचा जाए तो पंजाब में भी वाकई सूरत हाल तो वही है, लेकिन हाँ क्योंकि उन्होंने जिस हवाले से बात की है वो शायद सियासी हवाले से ही गुफ्तगू है। नहीं रन साहब देखें, पंजाब की बात करें ना कंपैरिजन में, तो पंजाब बहुत बेहतर मैनेज किया जा रहा है कोरोना के लिहाज से एज कम्पेयर टू सिंध। उसकी वजह अब देखें ना, अभी वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का जो अभी इंसाफ इमदाद प्रोग्राम, वो उसकी तरसील भी शुरू हो गई, लोगों को मिलना शुरू हो गया। हॉस्पिटल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल आपने वहाँ पे विद इन 9-10 डेज रिकॉर्ड टाइम में इस्टेब्लिश करके दिया। अच्छा, पैरामेड और मेडिकल स्टाफ को भी बेहतर तरीके से आप उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट भी बेहतर है, उसमें कोई शक नहीं है। कोरोना के हवाले से भी पंजाब और सिंध के कंपैरिजन आपको ये लगता है कि ये जो कंपैरिजन किया गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, वो कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उन्होंने कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिक्रा कह दिया, लेकिन हम तस्वीर का एक रुख, अब ये जो इनका अपना रुख है, उससे पहले एक दिन पहले आप ये देखिए कि ईवान ज़ेरी में बिलावल भुट्टो साहब ने क्या क्या गुलफशानी नहीं की। आपके इसी शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है ना, तो चेयरमैन तो इमरान खान है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बातें की। मैं आज थोड़ा सा इस पे भी बात करना चाहूंगा। देखें, बिलावल साहब को तो विरसे में सियासत मिल गई ना, ठीक है, और बलूगत की उम्र को पहुंच के भी सियासी बलूगत का मैं नहीं कहूँगा कि उनको अभी तक वो शऊर आया कि वो इस कदर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना। मैं एक छोटी सी बात, हम कहते हैं ना, कई दफ़ा हमारे पठान दोस्त होते हैं, तो वो यार वज़ीर आज़म ये करता है, वो ठीक है, लैंग्वेज बैरियर। ये एक बंदा ऑक्सफोर्ड पढ़ा हुआ हो, बड़े बड़े 6 स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशंस में, आपने ट्यूटर्स रखे होते हैं, अतालीक रखे होते हैं, उर्दू सिखाई जाती है, आपकी कौमी ज़ुबान है, उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा के वज़ीर आज़म ये करता है, वो करता है। वो आपके बाप नहीं, दादा तो नहीं कहता, वालिद की उम्र के ना, हमें तहजीब भी सिखाई जाती है। मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, एक दिन पहले बेजा तनकीद की गई। तो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें यहाँ पे मुझे एक एतराज़ है, हमें तज्ज़िया बेलाग करना है ना, एक दिन पहले की उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। उस पर किसी ने तनकीद नहीं की कि बिलावल साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी आपके वज़ीर आज़म के बारे में। और शाह महमूद साहब ने अगर एक जवाबी बाउंसर फेंक दिया तो उस पे फिर नहीं, मैं ब्रिगेडियर साहब, मैं कोई इतना उसमें तवालत में जाना नहीं चाहता, ये सूरत हाल तवालत इख्तियार कर जाएगी। नॉर्मल सी बात है, उन्होंने ये भी बोला हम वज़ीर आज़म के साथ हैं, हम दुनिया को कहने के लिए तैयार हैं हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बैकडोर आपसे गुफ्तगू करने के लिए। कहते हैं ना, गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ने वाली गाल है, वो मैंने भी सुना है वो लफ्ज़। ओ जी, साथ ये भी कहा जी मैं इनके साथ भी हूँ, साथ आपने उनके ऊपर तनकीद के निश्तर भी बरसाए, और साथ कहा जी मैंने तो पहले कहा था मैं उनके साथ। नहीं, वो अपोजिशन है, वो किस एंगल में गुफ्तगू कर रही है। मैं पहली बात तो ये कि तबसरा मेरा अभी तक तबसरा मेरा ये था, जायज है कहना, लेकिन शाह महमूद को नहीं। अपोजिशन अगर कह रही है, वो अगर ये कह रहे हैं, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे बोला कि हम उन्हें वज़ीर आज़म कहते हैं, पूरी दुनिया को कहेंगे कि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, बैकडोर मिलने के लिए भी तैयार हैं, जो मुशावरत करनी है कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शायद पीटीआई के ही वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये उनके जुमले थे, ठीक है। अब वो सियासत का रंग है या कौन सा रंग है, मैं उस पर वो नहीं जाऊंगा, लेकिन कल की जो सूरत हाल रही जिसमें शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर ख़ारजा होते हुए सेनेट में वो बयान इज़हार ख्याल कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पे वो सिंध को बोल रहे हैं और पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं कि तैयारी कर लो, हम आ रहे हैं। पंजाब में हमने अपना लोहा मनवाया, सिंध में अपना लोहा मनवाएंगे। लेकिन मैं एक बार वो बयान भी सामने रख दूं जो बिलावल साहब ने दिया है। कहते हैं शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े, इस्तीफे का भी मुतालबा। कहते हैं शाह जी हमें पता है आपने सियासी लोहा कैसे मनवाया। अब मेरा मकसद ना तो किसी की वो है तरफदारी जानबदारी, ना मुझे इससे गरज है, ना सियासत डिस्कस करनी है, लेकिन अगर सियासतदान कोई बयान देते हैं तो हमें उस पर तबसरा करना जरूर है, बीइंग ए जर्नलिस्ट। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों बयानात जो हैं, आपको लगता कि कोरोना पे हुए एक चीज, हाँ जो उन्होंने बोला उस पर तो मैं तबसरा बाद में करूंगा, यानी मैं जाऊंगा उस पर जरूर जाऊंगा। अगर शाह महमूद कुरैशी चैलेंज कर रहे हैं खुला कि तैयारी कर लो, तो फिर उन्हें तैयारी तो करनी होगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या इनकी ये बातें बनती थी। देखें, अब आप बिलावल की बात आ गई ना बीच में, बिल्कुल, तो हम इस पे भी बात कर रहे हैं जरूर। देखें, ताना जनी
اور عورتوں کی طرح ناشائستہ زبان میں تو اس کے خلاف ہوں. نہیں تو مجھے بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیاستدان جو بھی گفتگو کر رہے ہیں اس میں تانا زنی نہیں ہے؟ نہیں، میں یعنی جو بھی سیاستدان انہوں نے تانا زنی نہیں کی، انہوں نے کھل کے بولا. اب ذرا آئیں پھر اس پہ. انہوں نے کھل کے بولا شاہ محمود قریشی نے کہ بھائی میں سندھ والوں پریشان نہ ہونا مارے. ٹھیک ہے، کھل کے بولا نا، تانا نہیں مارا، سچ بولا. اتنی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے یہاں پہ بلاول صاحب جب شاہ محمود قریشی ان کی پارٹی میں تھا، بلاول اس وقت بالغ بھی نہیں ہوگا، بچوں والی عمر تھی. آپ جائیں نا پیچھے 2008-9-10 اس میں آئے نا، میری بات سنیں. اس وقت بلاول صاحب کی تو ایج کیا ہوگی؟ وہ سنی سنائی بات، ٹھیک ہے نا، اس کو لے کے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں پتہ ہے آپ کس کے، وہ کھل کے ہیں اس بیان پہ جو کل انہوں نے دیا کہ ہمیں پتہ ہے کس کے کہنے پہ آپ نے پارٹی چھوڑی. یہ عورتوں کی طرح تانے زنی ہے کہ جی کل آپ ہمارے ساتھ تھے. او بھائی سیاست میں تو آج ادھر ہے کل ادھر ہے، لوگ چینج کرتے رہتے ہیں. آپ کی پارٹی میں بھی بہت سارے وہ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی جو ادھر سے ادھر گئے، دائیں سے بائیں آئے. اچھا اس میں یہ کہنا جی ہمیں پتہ ہے آپ نے پارٹی کیوں چھوڑی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کس کے اشارے پہ گئے، ہمیں پتہ ہے آپ وہاں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یار دوسرے کی اس کے ڈومین کے اندر خواہ مخواہ سے ایک تیلی لگانا کہ خواہ مخواہ سے دس از انٹرنل جو آپ کہیں نا سسٹم یا انٹرنل میٹر آف پی ٹی آئی، اس کے اندر آپ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یار کیا بچگانا باتیں ہیں خدا کی قسم. رانا صاحب یہ تانا زنی ہے. وہ کھل کے کہہ دیا کہ ہاں جی سندھ میں ہم آئیں گے، اگر آپ صحیح نہیں مینج کر رہے تو سن لو، سندھ والوں پریشان نہ ہو. نہیں وہ ان کا بنتا ہے، کیوں نہیں مینج کر رہے. میں قطعاً اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو اس کو سیاسی یا پوائنٹ سکورنگ کا نام دے رہے ہیں. وہ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ وفاق میں ہیں، مرکز میں ہیں، مرکزیت ان کے پاس ہے. ان کی گفتگو میں اس قسم کا انداز کہ سندھ والوں تیار ہو جاؤ، یعنی یہ ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ. مجھے پارٹی سے مخاطب کرنا کسی اینگل میں نہیں نظر آ رہا. اور میں شاید اس کو یہ بھی نہ بولوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا ہے، وہ شاید سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، معمولات کو چیلنج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا عنصر ایسا نظر آ رہا ہے. اور بلکہ مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ جیسا بھی نظر آ رہا ہے. اب سینٹ میں کھڑے ہوئے تھے کورونا ڈسکس کرنے کے لیے، اتنی ہائپ کریٹ کر دی آپ نے گفتگو میں اور یہ صورتحال میں. اس میں صرف ایک ان کو ہم بلیم نہیں کر اور سکتے. بلاول نے کل تو وہاں پہ تو نہیں میں بولا. نے جیسے شروع میں کہنا ہے کہ اپوزیشن یا بلاول یا جو بھی تھے، پہلے دن ایوان زینی تھا نا، بالکل ایوان زینی تھا، تو بلاول وہاں پہ کون سا کرونا کے قصیدے یا کرونا کے تشخیص یا کرونا کے اوپر کوئی سجیشن دے رہا تھا؟ بلاول صاحب نے بھی تو وہاں پہ عمران خان صاحب کے لتے لیے، اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں. وہ ایک دن پہلے کی بات ہے. دوسرے دن اگر ان کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہم اس کو پکڑ رہے ہیں. میرا مقصد قطعاً ایسا نہیں ہے. میرا تو صرف مقصد یہ ہے کہ اتنے جوش ولولے کے ساتھ سینٹ کی کارروائی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. گفتگو ہوتی ہے، آپ بیانات بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس پہ کرنی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی. اور میں یہ لفظ یہ کیونکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. بلاول نے تو اس پہ رسپونڈ کیا ہے نا. شاہ محمود قریشی موجود تھے، ایک دن پہلے موجود تھے، لیکن وہاں پہ جو صورت میں اس کی بھی بات کر میرا یعنی وہ جو میں نے آپ کو پہلا جملہ بولا ہے ایوان زیریں اور ایوان بالا دونوں ہے، یعنی قومی اسمبلی بھی ہے اس میں اور سینٹ بھی ہے. لیکن میرا ایک ضمن سوال ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، حالانکہ یہ اخبارات کا حصہ ہیں یہ دونوں باتیں، اس کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے اور واضح طور پہ اس کو اسی طرح اٹھایا گیا ہے، لیکن ہم وقتی طور پہ یہ بات چھوڑ دیتے ہیں کہ بیانات کا تاثر کیا ہے. یہ ضرور لے لیتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کارروائیوں میں ابھی تک یہی ڈسکس ہوگا؟ نہیں، میں نے تو شروع میں کہا کہ ہمارے ایوانوں میں اس پہ تو میں نے کھول کے شروع میں کہہ دیا نا کہ بدقسمتی سے وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. چلیں جی آپ کہیں کہ حکومت کو ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ یو آر سٹنگ ان پاور. چلیں جی 60% آپ کی طرف سے پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، 70% کر لیں، 30% تو ادھر سے ہونی چاہیے نا اپوزیشن کی طرف سے. انفارچونیٹلی جو میں اس کے بعد ٹی وی ٹاک شوز یہ سارا دیکھتے ہیں، ادھر سے بھی نہیں آ رہا، مثبت رویہ نہیں ہے. اگر ادھر سے ہو، میں اس پہ کہتا ہوں 70% کہہ دیں جی، 70% گورنمنٹ شوڈ شو میگنانیمٹی، ظرف، ضبط، برداشت، لیکن 30% ادھر سے بھی کچھ پازیٹیوٹی آئے نا، وہ نہیں ہے، اس کا فقدان ہے. اور میں کسی حد تک یہ کہوں گا کہ اپوزیشن اپنی اس سوچ کے تابع کامیاب ہو گئی کہ شاید واقعی وہ مسئلے کی حل کی طرف نہیں جا رہے اور گورنمنٹ
میں اس جملے پہ ٹریپ ہونے میں والا. آپ کا سوال آپ نے کہا کہ اس سوچ کے اس کے تابع مطلب ہو سکتا ہے یعنی اپوزیشن تو آئی اس نیچر میں اس سوچ کے تابع. میں سوچ نہیں کہوں گا، اپنی اس کوشش میں شاید ایک حد تک کامیاب ہو گئی، اس کوشش پہ کامیاب ہو گئی کہ مین مسئلے سے ڈسٹریکٹ کریں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں، اس میں اپوزیشن کامیاب ہوئی. چلیں ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں. شبلی فراز انہوں نے کل کیبنٹ وہ کابینہ کا اجلاس تھا، اس کے بعد انہوں نے بریفنگ دی، لیکن انہوں نے ایک دو چیزیں جو کسی حد تک ہیڈ لائنز کا حصہ ہیں. شبلی فراز نے وزیر اعظم کی اجلاس میں عدم شرکت کی وجہ بتا دی، لیکن وزیر اطلاعات نے اپوزیشن کی غیر حاضری پر بھی سوال اٹھا دیا. جو انہوں نے وجہ بتائی، انہوں نے بولا کہ عمران خان جو ہیں وہ تو ملک چلا رہے ہیں، اس لیے نہیں اجلاس میں آ پائے. ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف کیوں نہیں آئے، یہ انہوں نے سوال کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن میں اگر پیچھے جاؤں تو جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں واضح طور پہ انہوں نے خواجہ آصف نے بولا تھا کہ ڈاکٹرز کی ہدایت کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے. لیکن ملک اگر چلا رہے ہیں تو ایوان کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ میں اس میں ایک چیز بتاؤں، ملک عام حالات میں چلانا یا ایک وہ بھی میں کہوں پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. ان حالات میں جب کرونا کے اس کے اندر آپ گھرے ہوئے ہیں، دن میں کبھی آپ ای سی سی کی میٹنگ کرتے ہیں، قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی کرتے ہیں، کبھی رابطہ کمیٹی کی کرتے ہیں، کبھی آپ یہ جو سینٹرل آپریشنل کمانڈ سینٹر ہے اس کی کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کیبنٹ کی میٹنگ بھی تھی، اس میں بھی آپ نے بہت سارے اہم فیصلے ملک کے لیے کرنے ہیں. وزیر اعظم واقعہ ہی کمیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ کمپیریزن میں دیکھ لیں نواز شریف جتنے بھی ماضی کے وزرائے اعظم، میں ایک دن کمپیریزن کر رہا تھا تو کم و بیش حاضری کا سٹینڈرڈ سب کا ایک ہی ہوتا ہے. اس میں جہاں تک کہوں گا ان حالات میں شاید وہ دیکھیں کل اہم میٹنگ بھی تھی اس کی دیامر بھاشا ڈیم یہ کے تو اوپر، بالکل پرسوں وہ اہم میٹنگز تھیں، اس میں کچھ فیصلے، اس میں وزیر اعظم اور یہ میٹنگز جو ہوتی ہیں نا وہ بھی پری شیڈیولڈ ہوتی ہیں، کچھ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں. جس میں ابھی آپ کا یہ جو ہے پی ایس پی والی میٹنگ جو تھی وہ بہت اہم ہے یورپین یونین کے ساتھ جو ہے آپ کا، تو وہ اس طرح کی چند چیزیں جس میں ان کو بیٹھنا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں آ پائے تو دیکھیں پوری گورنمنٹ تو ہے، کاروائی اسمبلی کی سارا کچھ ان کے پاس جاتا ہے، پہنچتا ہے، اور جو فیصلے ہونے ہیں. اور ایک چیز اور ہے نا، میں اگر ایک جملہ استعمال کر پاؤں، اپوزیشن کا منفی رویہ دیکھتے ہوئے ماضی میں بھی ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آ کے کچھ کرنا تو ہے نہیں، اور میں اہم میٹنگز جو کہ ملک کے اس وقت بہتری کے لیے ہے وہ چھوڑ کے جاؤں. میرا اپنا ذاتی پرسیپشن ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی نہ آئے ہوں. لیکن ایک چیز ہے، ساتھ ہی جب وزیر اطلاعات نے کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں آئے، ان کو تو وہ تو ملک نہیں چلا رہے نا، وہ تو ویلے آئے ہیں، وہ تو فارغ بیٹھے ہیں، مطلب بیماری کا بہانہ کر کے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. وزیر اعظم ڈرتا نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں. جگہ جگہ وہ بندہ، لوگوں نے کہا کہ خدا را ماسک پہن لیں، ٹھیک ہے، سر پریکاشنز لے لیں. انہی کی حکومت کے اسپیکر یہ وہ لوگ بیچارے وکٹم بھی ہوئے کرونا کے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کا بھی منفی ہوا گیا ہے، منفی الحمدللہ اسد کیسر صاحب کا بھی کلیئر ہو گیا، اور عمران اسماعیل کا کلیئر ہو گیا. تو کہنے، اور ایون سندھ کے جو سعید غنی صاحب کا آیا تھا وہ بھی شکر ہے کلیئر ہو گیا. بالکل، یعنی وہ یہ لوگ ہیں جو فیلڈ میں نکلتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، نکلتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں. تو جو فیلڈ میں نکل سکتے ہیں، اسمبلی میں آنے کا ان کو ڈر کوئی نہیں ہے کہ جی یہاں کے خدا نخواستہ کرونا لگ جائے گا. ہاں اپوزیشن لیڈر کو ڈر ہے، وہ نہیں نکلے کہیں پہ بھی، جس دھونس دھاندلی اور جس ہلے گلے کے ساتھ، جس اس شپ شپا کے ساتھ آئے تھے نا کہ جی میں جا رہا ہوں کورونا سے لڑنے، وہ کس کمرے میں کس کھڑ میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، ان کو بھی نکلنا چاہیے. یہ سب بڑے باریک سے نکتے ہیں، ضمن سوال ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ بولا کہ ملک جو ہے وہ تو نارمل حالات میں چلانا بھی اچھا خاصا کام ہوتا ہے، تو اب تو صورتحال ہی بڑی ناگہانی اور بڑی مشکل ہے. تو یہ صورتحال کورونا کی وجہ سے ہے، اجلاس کورونا پہ تھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی اہمیت بنتی تھی کہ وزیر اعظم جا کے تھوڑا سا اس پہ بریفنگ دے دیتے، کچھ سنتے یا کچھ کہتے؟ پہلے بھی تو دیکھا نا کہ کورونا کے اوپر وہ کتنی سیریس ہیں، اپوزیشن کا رویہ تو آپ نے دیکھ لیا نا، آپ نے دیکھ لیا تھا. اس میں ایک مطلب بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور دیکھیں اس لیول پہ آ کے، سیاست کے اس لیول پہ آ کے بہت ساری پرسیپشن سے، اندازوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر آج کیا ہونا ہے. انہوں نے آ کے صرف تنقید برائے تنقید. اور پھر ایک چیز ہے،
اپوزیشن لیڈر بھی آتا ہے. میرا سوال صرف یہ ہے, اب کیوں نہیں یہ جانتے کہ وہ وزیر اعظم ہیں, دنیا ان کو سننا چاہیے, ایون پاکستان قوم سننا چاہیے, میری سن لینا, جو آپ کا پلیٹ فارم تھا وہاں پہ آگے بتا دیتے تو زیادہ اچھا نہیں لگتا, یا کوئی بھی آپ نے پالیسی دینی, کچھ بھی دینا. اور دوسری بات, جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ اپوزیشن لیڈر کا, شہباز شریف کا, اب میرا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی کی جانبداری کرنی ہے, میرا معاملہ صرف یہ ہے کہ مجھے کچھ حقائق پہ تو جانا ہے. تو وہ جو ہمیں سننے میں آیا, جو ان کی طرف سے پلی آیا, جس طرح ورڈ انہوں نے ڈاکٹر کا استعمال کیا کہ وہ جی کینسر کے بھی مریض ہیں, تو امیون سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے شاید وہ اس کو کہہ لیں کہ اپنی احتیاط یا احتیاطی تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے وہ ایسے سوچتے ہیں. اب لیکن میں اس میں تبصرہ سیاست یا کوئی بھی ایسے سوچتے ہیں. یو کے سے تو بھاگے ہوئے آئے تھے, شاید پتہ نہیں ادھر آ کے تو ان کا وہ بلڈ کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا خدا نخواستہ, اور شاید کسی اونچی مسند. آپ کو لگتا ہے آئے تھے, بھاگے ہوئے آئے تھے؟ تو آئے تو تھے ساری دنیا, انہوں نے آ کے خود کا یہاں آگے کبھی کہتے ہیں جی بھینسیں پال کے میں دودھ سے مطلب ہے کہ اپنا گزارا کر رہا ہوں. صحیح, وہ باہر تو لیکن چند باتیں کچھ ایسی بھی ہیں جن کا تعلق کورونا سے ہے جو کل ہوئی, تو اس کا میں ذرا ذکر کر دوں. لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطلب ہے جو زندہ بچا وہ معیشت چلائے گا. مصدق ملک نے سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا, اور وہ کہتے ہیں عید تک تو ضرور یہ ہونا چاہیے. اچھا, مصدق ملک صاحب کا تو ٹھیک ہے, کیونکہ اپوزیشن کا کام وہ ہوتا ہے تنقید کرنا, اور اسپیشلی جو اس بات پہ کہ سخت لاک ڈاؤن, وہ تو ان کی پارٹی کا بھی یہی شروع سے رہا. اپوزیشن کا دیکھیں ایک چیز ہے, ان کو اس وقت جب وہ خود پاور میں تھے, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, ان کو اس وقت بھی اس ملک کی معیشت کا بالکل ذرا سا بھی احساس نہیں تھا, ڈبو کے اور بالکل بیڑا غرق کر کے ہینڈ اوور کر کے چلے گئے. اب بھی ان کو معیشت سے کنسرن نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی معیشت, زندہ رہیں گے تو معیشت ہوگی نا, تو زندگی ہی سب سے زیادہ ان کو قیمتی ہے. لاک ڈاؤن کا وہ 100% کہہ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کی جو شروع سے ہم نے ایک پالیسی دیکھی, یہ مجبوری دیکھی گورنمنٹ کی, آپ نے دیکھا ہے عمران صاحب, یہ 4-6 ہفتے پارشل لاک ڈاؤن, آلموسٹ اٹ واز فل لاک ڈاؤن انیشل 1 week 10 days, اس سے ٹھیک ہے کنٹرول میں تھا, مطلب آپ کا لیس دین 2% کیجویلٹی ریٹ تھا, پھر 3.1 تک پہ گیا. ابھی آج کی ڈیٹ میں میرے خیال میں 2.2 2.3 ہے. 2 سے 3% ڈیتھ ٹرول آپ کو قربانی اس کی دینی پڑنی ہے. جب وہ ملک بالکل بند ہو گیا, بالکل بند ہوا یا ایک حد تک, تو یقین کریں کہ ہم خود کامن مین کے طور پہ بھی آپ جائیں نا تو یو سٹارٹڈ سفرنگ. بیسک اشیاء ضروریہ وہ بھی آپ کو جانے کے لیے کہیں شاپس بند ہیں, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. ایون باربر شاپ بند ہے, آپ گھروں میں آپ ایک دوسرے کی ہیئر ٹریمنگ شروع کر دیں. سر یو ہیڈ ٹو لیو ود دیٹ کرٹیلڈ جو تھا آپ کی فیسلٹیز کے ساتھ. اب گورنمنٹ نے اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا, جبکہ یہ کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہ 100% لاک ڈاؤن کریں. مجھے ایک چیز بتائیں ران صاحب کہ اگر آپ 100% لاک ڈاؤن کر دیں, کیا پھر بھی یہ 100% اس بیماری کو ہم کرونا سے نجات پا لیں گے؟ ناؤ وی ہیو ٹو لیو ود دس ڈیزیز فار مے بی منتھس اینڈ ایئر. جو میرا اپنا تجزیہ ہے, ابھی آپ کو اپنا کلچر چینج کرنا پڑے گا. یہ ماسک کے ساتھ ہی آپ کو جانا پڑے گا. ہمیں, ہماری قوم کی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ ان پابندیوں کے, ان پریکاشنز کے متحمل بھی نہیں ہوتے, قائل بھی نہیں ہوتے. کل آپ نے جب یہ کھلتے ہوئے دیکھا تو ایک ایسے تھا جیسے ایک بھیڑ بکری کو بند کیا ہو نا, ہفتے کے بعد کھولیں وہ دوڑتے ہیں. مرغیوں کا دڑبا ہو, بند ہو, جب کھولتے ہیں نا صبح دانہ ڈالنے کے لیے زمیندار لوگ تو اڑتی ہوئی جاتی ہیں. یہی حال اس لاک ڈاؤن کے اوپن کرنے پہ ہوا. آپ نے دیکھا انفارچونیٹلی, چاہے وہ راجہ بازار ہے, چاہے بڑا مارکیٹ ہے, چاہے پشاور ہے, چاہے کوئٹہ کی مارکیٹس ہیں, چاہے کراچی ہے, ایک دم سے کوئی کسی قسم کی پریکاشنز نہیں لی گئی. اس کے اوپر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اسمارٹ لاک ڈاؤن, میں اس کی ایک لاجک دیتا ہوں ران صاحب. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں آپ نے کہا 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک مارکیٹس کھولیں گے, ٹائم ریڈیوسڈ ہے نا. اب ہر بندے کو جلدی ہے کہ یار میں نے جو اتنے مہینوں سے یا ہفتوں سے اشروں سے رکا ہوا تھا, میں نے بہت ساری چیزیں لینی تھی, عید کی شاپنگ کرنی ہے, وہ دوڑے گا مارکیٹ کی طرف. اس وقت پھر اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کھوے سے کھوا چھلتا ہے یا ایک دوسرے کے اوپر وہ نزدیک, اور یہ وہ سارا, اور ماسک بھی اتنے کہاں لے گا وہ. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ پریکاشن واشن چھوڑ دیں. کل آپ نے سارا وہ دیکھا ہے, طوفان بدتمیزی تھا انفارچونیٹلی. اب اس کے لیے یہ محدود ٹائم جو ہے نا, اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ الٹا پڑ رہا ہے.
یہ میں گورنمنٹ کو میسج ضرور دوں گا اپنا تجزیہ، یہ الٹا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹائم محدود ہے، ہر بندے کو یار میں جلدی سے بند ہونے سے پہلے چیزیں لے لوں. اگر آپ اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا لفظ ہٹا دیں، ٹھیک ہے نا، تو یا تو پھر اسمارٹ کو بھی ختم کر دیں، اوپن کر دیں، 24 گھنٹے کے لیے کھول دیں شاپس 24 یہ آپ کی رائے ہے اور کیونکہ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سخت وجہ کریں، وہ نہیں نون لیگ یا ان کے جو مطالبات ہیں وہ تو یہ کہہ وہ رہے تو ہیں کہہ رہے ہیں کہ سخت پھر کریں. بالکل بند کریں. میں آپ کو اس کا تجزیہ اس طرح دے رہا ہوں نا کہ تھوڑی دیر کے لیے کھولا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رائے آپ کی مزید مجھے اپنی ہیڈ لائنز کا حصہ ہے، کورونا کی صورتحال، حالیہ صورتحال، اس میں ہم شامل کر لیں گے. میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اجلاس کے حوالے سے کہ ارکان اسمبلی کورونا پر ماہرین سے بریفنگ دلوائیں. فواد چودھری کا ڈپٹی اسپیکر کو مشورہ، اور مزید انہوں نے کہا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی اجلاس صرف وقت کا ضیاع ہے، یعنی اسمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی جو اجلاس ہے وہ وقت کا ضیاع ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے عوامی نمائندوں کا جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، جنہیں عوام منتخب کرتی ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ وقت کا ضیاع کاؤنٹ ہوگی؟ اس میں رانا دل بھائی شروع میں اس نے یہ بھی کہا نا فواد چودھری صاحب نے کہ ارکان اسمبلی کو کورونا پر ماہرین سے بریفنگ دلوائیں. ہاں، وہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو لیٹر لکھا اور اس میں وعدہ، وہ ایک چیلنج یہ ایک اچھا ہے کہ ماہرین سے بریفنگ دلائی جائے تاکہ یہ الیکٹڈ ریپس ہیں، اپنے اپنے علاقے میں جائیں گے، حلقوں میں جائیں گے، وہ ماہرین سے آئی ہوئی بریفنگ وہ آگے ڈسیمینیٹ کریں گے، نالج شیئرنگ ہوگی، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو. یہ تو پازیٹیو ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، تو جو چند ایک شواہد سامنے آئے ابھی تک تو وقت کا ضیاع ہی ثابت ہوا نا. تو اس کے تناظر میں اگر کہا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے تو اس کو پھر ساتھ اسپیکر کو ساتھ یہ مشورہ بھی ان کو دینا چاہیے کہ پھر اس وقت کے ضیاع کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، وقت کو ضائع ہونے کی بجائے اس کو بیسٹ یوٹیلائزیشن کے لیے واٹ شوڈ بی ڈن. کیا پہلے سے ایجنڈا دیا جائے، کیا پہلے سے ان کے ڈسکشن پوائنٹس لے لیے جائیں کہ جی آج یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا. ساتھ ہی آپ چلیں جی ماہرین کی ایک ٹیم بھی ہو کہ جی انیشل ہاف این آور یہ ماہرین آپ کو بریفنگ دیں گے، پریزنٹیشن دیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے یہ ڈسکشن ہوگا. کچھ اس کو تھوڑا سا بہتر سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، جس میں شاید ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جی آپ یہ وقت کا ضیاع ہے لیکن ماہرین اور اس کو بیچ میں نہیں. تو میں اگر جتنے بھی مطالب اور مفاہیم ان کی گفتگو کے نکالوں تو جتنے بیٹھے تھے انہوں نے وقت ضائع کیا، جو بلائے گئے تھے وہ وقت ضائع کرنے کے لیے تھے، جنہوں نے اپنی کارروائی کی، ایون اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر جو بھی اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے، چیئرمین سینٹ، یہ وہ، انہوں نے وقت ضائع کیا. اور اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا مثلا یہ اجلاس انہیں کیوں اتنا وقت ضائع کے مترادف لگ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے بھی کوئی بات کرتے ہیں، وہ اپنے ٹویٹر پہ بیٹھ کے بھی کوئی نہ کوئی اظہار خیال کرتے ہوں گے. انہوں نے لیٹر کے ذریعے بھی ڈپٹی صاحب کو کچھ بتا دیا، تو کیا مسئلہ تھا کہ اگر وہ ایوان میں آ کے بھی کوئی بات کر لیں، وہاں پہ آ کے ہی بولنا انہیں وقت کا ضیاع لگتا ہے؟ میں اس چیز پہ اس حد تک آپ سے متفق ہوں کہ یہ دیکھیں پرائم منسٹر تو چلیں جی ہی ہیز اے پریروگیٹو کہ ہی از بزی میٹنگ، یہ وہ کنٹری رن کر رہے ہیں. نہیں پرائم منسٹر کیا، میں اگر باقی کے کیڈر بھی بیان پر، باقی کے قلمدار، وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے، آپ کے باقی وزراء، باقی کابینہ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، سینٹ میں بھی اور اس میں بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وزارت خارجہ اتنی اہم وزارت ہے، باقی وزارتیں بھی اہم ہیں، وہ لوگ باقی سارے آئے. تو یہ کون سی اتنی وہ چیز تھی کہ جس پہ آپ کہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے؟ وہ میں اس چیز پہ وہ اس لحاظ سے مجھے بڑی حیرت کی بات لگ رہی ہے، کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے ہی ایوان کو، اپنے ہی پلیٹ فارم کو نظر انداز کر رہے ہیں بڑے عجیب سے انداز سے. اور اس کی بڑی عجیب سی بات ہے کہ شاید ابھی تک انہیں پتہ نہیں چل پایا کہ ان کی کہیں کوئی بھی بات جو ہے ہیڈ لائن کا حصہ بنتی ہے. اب میں کیا کہوں کہ سابقہ وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور وہ سابق ہو گئے اور انہی شاید بیانات اور اپنے وہ نہیں اس کے اوپر میں مطلب میں صرف تبصرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ باتیں تو نہیں یہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ ایوان وقت کے ضیاع کے لیے نہیں بنے ہوئے. ایوان بنتا ہے وقت کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. اور دوسرا آپ عوامی نمائندے ہیں، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو ان کی وہ نمائندگی کرنی ہے. یو آر پارٹ آف رولنگ پارٹی، گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں اب چلتا ہوں اسی صورتحال کی جانب، لاک ڈاؤن یا کورونا کا معاملہ، جس کے لیے یہ ایکچولی کارروائیاں ضرور تھیں، گو کہ وہ وہاں پہ زیر بحث نہیں آیا معاملہ، لیکن کیونکہ یہ
صورتحال اخبارات کا حصہ ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی پر صوبوں کا شدید تحفظات کا اظہار. سندھ، پنجاب اور بلوچستان نے دوبارہ لاک ڈاؤن کی دھمکی دے دی. اور یہ ساری کی ساری صورتحال وہی ہے جس کا آپ نے بھی قدرے ذکر کیا ہے کہ تمام ہر جانب سے یہ دیکھنے میں ملا کہ جمع غفیر ہے، ہجوم ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، خریداریاں یعنی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز خریدی جا رہی ہے. اور اس میں کسی حد تک صورتحال وقت کا تقاضا اس لیے ہے کہ رمضان ہے اور آگے عید کے بھی دن ہیں. اور ایک تو نارمل آپ کی اشیاء ضروریہ اور دوسرا ایک ایونٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گو کہ شاید وہ ایونٹ اتنی وہ آپ انداز سے نہ پائیں جس طرح معمول کا حصہ تھا، کیونکہ اب تو آپ وبائی مرض میں. دیکھیں ابھی اس روایتی انداز میں تو نہ آپ اس رمضان المبارک کو بھی اس طریقے سے ہم نہیں مذہبی اس کے ساتھ نہیں کر پا رہے انفارچونیٹلی، اور عید بھی اس تہوار کے طور پہ آپ اس کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر پائیں گے انفارچونیٹلی. لیکن اور وہ آپ اپنے لیے کریں، ہاں اپنے لیے بالکل. اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ نہ تو وہ اس کا منانا کوئی روکا یا ایسا کیا جا رہا ہے، وہ تو واقعی انعام کے طور پہ ہے عید کی سیلیبریشن. لیکن یہ آپ کو زندگیاں بچانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو اپنے لیے اتنا تو سیکریفائس. اس میں میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی گورنمنٹ نے یہ سندھ پنجاب یا انہوں نے کہا، بلوچستان نے کہا کہ جی ہم مزید اس کو بڑھا دیں گے لاک ڈاؤن کو، وہ ایک لحاظ سے تو ان لوگوں کو میسج بھی دیا بالکل بندے انسان بن طور پہ خدا کے لیے انسان بن جاؤ، ورنہ ہم بالکل پھر ہم دوبارہ سے وہ ٹائٹ والا لاک ڈاؤن کر دیں. بلکہ میاں اسلم صاحب وزیر اعلیٰ سندھ انہوں نے واضح طور پہ یہ باتیں کہا ہے. دیکھیں اس میں رن صاحب ہم نے خود دیکھا ہے کہ بالکل اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں جو پریکاشنز تھیں، بالکل دھجیاں اڑائی ہیں. اور باخدا آج اب اس کل کے ایکسپوجر 2 دن کے ایکسپوجر کو دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنا ریٹ دیکھیے گا کتنا بڑھے گا. وہ اللہ کے بندوں، میں اس قوم کو بھی اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس وقت شکر کریں اللہ کا. آپ کے پاس ٹیسٹنگ کٹس اتنی نہیں تھیں، آہستہ آہستہ آپ نے بلڈ کیا. آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں تھے، آپ آہستہ آہستہ ایڈ کر رہے ہیں. شکر کریں اللہ پاک کا کہ ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ جہاں آپ کی سڑکوں پہ بھی پھر مریض پڑے ہوں گے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں رہے گی. یہ اگر حال رہا، اور بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے وہ ہیڈ لائن بھی رکھوں. خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس دہشت کی علامت، تمام صوبوں سے زیادہ اموات، وہاں پہ تعداد 257 ہو گئی یہ ٹیسٹ کی، اور کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہوئے باقی صوبوں سے. یہ اگین لمبا فکری ہے، کیوں یہ حکومتی پارٹی کا صوبہ ہے، ٹھیک ہے بالکل، اور اسٹرانگ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے. وہاں پہ میں کہوں گا کہ جو ارباب اختیار ہیں نا، ان کو اس کے اوپر بہت سیریس لینا چاہیے. کیا وجہ ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی، اور ناقابل فہم بات ہے رانا صاحب کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے. اچھا رقبے کے لحاظ سے بلوچستان از بگیسٹ آف آل، وہاں پہ بھی کنٹرول ہے. سندھ میں بھی چلیں جی، انہوں نے بہت اچھی خاصی آبادی ہے، اور جس طریقے سے وہ مینج کر رہے ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑی آبادی ہے اور کنجسٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اب کے بھی کے ایک تو پرفضا مقام ہے، ویدر وائز بھی بارش آتی ہے تو نارتھ سے سب سے پہلے ادھر سے آتی ہے، اچھا موسم، اچھا وہ سارا. اور اس کے باوجود اس قدر وہاں پہ زیادہ کیسز ہونا، مطلب 724 ڈیتھس میں سے 257 ان کی ہیں. بالکل. تو اس کے اوپر میں کہوں گا کہ وزارت صحت کو بھی اور کے پی کے گورنمنٹ کو بھی اور سینٹرل گورنمنٹ کو بھی دے شوڈ ٹیک اے نوٹ آف اٹ کہ یار کیوں اس قدر زیادہ. دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان تدبیر تو کر سکتا ہے. لیکن بلکہ صاحب میں یہاں پہ حوالہ ضرور دوں گا گلگت بلتستان کا، وہاں پہ بھی موسم اپنی جگہ پہ وہاں پہ اقدامات کیے گئے جس کی وجہ سے وہ اچھا خاصا بہتری آئی، اور اب وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، لیکن کے پی میں واقعی ہی حکومت بھی ہے، گورنمنٹ کے یعنی مرکزیت کا بھی اچھا خاصا وہاں پہ اثر رسوخ ہے، اور اس کے بعد کے پی کو بہت ساری سہولیات بھی ملی، بہت ساری مشینری دی گئی، وہ باہر سے بھی یعنی وہ عطیہ کیا گیا، معاملات سامان عطیہ کیا گیا، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ پی پی ایز آپ کے پاس بہت زیادہ اچھے، ہر چیز ابنڈنس میں ہے. پھر جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ پھر اس طریقے سے آپ کا ٹائٹ کنٹرول، جس طرح کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم جیسا پنجاب میں تھا،
بالکل. اب تھوڑا سا چلیں جی ایز اپ کیا آپ نے سندھ میں بلوچستان میں, تو کے پی کے میں کیوں اتنا لوز چھوڑا؟ بلکہ یہاں پہ تو میں کہوں گا پنجاب والوں نے, حالانکہ مرکز کا یہ فیصلہ تھا, وفاق کا فیصلہ تھا, پنجاب والوں نے پھر بھی وہاں پہ احتیاطاً یہ کہا ہے کہ ہم بڑے شہروں میں جو ہے نا وہ پالیسی شاید یہ نہیں اپنا پائیں گے. میں یقین کریں رانا صاحب, گورنمنٹ کو آن دا ہول اور ایون پنجاب گورنمنٹ, میں نے اپنے گاؤں کا اپنا ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کیس وہ بیچارے کہیں ویسے کسی نارمل ہاسپٹل میں گئے کسی اور ٹریٹمنٹ کے لیے, مائی ریلیٹیو, ہی وینٹ دیئر اور وہاں سے ہی کاٹ کرونا, ٹھیک ہے, اور بلکہ اخباروں میں بھی لگ گیا ادھر لوکل میں کہ جی بریگیڈیئر طارق زمان ریٹائرڈ کی خالہ اور یہ وہ سارا, لیکن وہ ادھر ہاسپٹل میں تھیں, ٹیم پہنچی ان کے گھر, ان کے پوتے پوتیاں نواسے ساروں کو ان کے سیمپل لیے, گھر کے اوپر بڑا بورڈ لگا دیا, سیل کر دیا, کرنٹائن کر دیا, ادھر سے نہیں نکل سکتے آپ. وہ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ شی گاٹ ریکورڈ, نیگیٹو ہوا, گئیں, لیکن جب تک ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا ان کو وہاں نہیں جانے دیا, وہ سارے کلیئر ہوئے, شی وینٹ بیک سیلیبریٹڈ. گورنمنٹ اس حد تک یہ لوگ ویجیلنٹ ہیں کہ فوراً گھر تک پہنچتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, یہاں پہ بھی یہ معاملات دیکھے گئے. میں کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی کوتاہی ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, سیریسلی ان کو دیکھنا چاہیے. اور جو ہم نے لاک ڈاؤن کی بات کی تھی, میں اس پہ تھوڑا سا ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ وہ تو کہہ رہے تھے 100% لاک ڈاؤن کر دیں, اپوزیشن جو کہہ رہی ہے, مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے پارشل لاک ڈاؤن کے بعد کھلتے ہوئے یہ حال دیکھا کہ ایک دن کے اندر یلغار مچ گئی, بھیڑم بھاڑ ہو گئے لوگ. تو اگر آپ 100% لاک ڈاؤن کریں گے, ایک تو آپ کی لائف مزریبل, کھانا پینا, بھوک سے مرنا, وہ سارا اپنی جگہ, مینجمنٹ کرنا مشکل. اور یہ میں نے کہا نا کہ کرونا 1-2 دن کا کھیل نہیں ہے رانا صاحب, اٹ ول گو لانگ وے. اور اگر یہ لانگ وے جاتا ہے تو پھر کسی سٹیج پہ آپ کھولیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو 100% لاک ڈاؤن کی متعامل نہیں ہو سکتی گورنمنٹ, میں یہ اپنا تجزیہ دیتا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا نا, 4 بجے تک دکانیں کھلوں گی, 8 سے 4 یا 9 سے 4, اب آگے عید آ رہی ہے, اس کے لیے یہ لوگ اسی طرح ٹوٹ کے پڑیں گے. ہر بندہ اپنی ضروریات اس گیون ٹائم میں پہنچ کے لینے کی کوشش کرے گا, ایک دوسرے سے آگے نکلے گا. اس کے لیے میری تجویز ہے کہ شاپس یا مارکیٹس جو جہاں پہ ابھی لوگوں نے خریدنا ہے, ہماری قوم دلیر قوم ہے, موت سے ڈرنے والے نہیں لوگ ہیں, بے وقوفی کی حد تک ہم, لیکن وہ اس کو بے احتیاطی بھی تو کہہ سکتے ہیں, بے احتیاطی بھی اور بے وقوفی بھی کہوں گا میں, خودکشی کہوں گا. اس لیے وہ شاپس اور مارکیٹس آپ کھولیں, 24 گھنٹے کے لیے کھولیں, شفٹیں لگائیں کہ یہاں تک جانے کے لیے, اور اس کی باقاعدہ اس میں دیکھیں, اس پہ پھر سپیسنگ ہو جائے گی. بندہ کہے گا چلو جی باقی رش ہوگا, میں رات 12 بجے لے لوں. عام حالات میں دیکھیں نا, عید کے لیے دیر تک کھلی ہوتی ہیں, لوگ گرمی میں نہیں, دوپہر کو نہیں جاتے, چلو جی شام کو لے لیں گے, رات کو لے لیں گے. تو اس کو تھوڑا سا ان کو شاپنگ مالز اور یہ کچھ مینیج کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ جو ٹائمنگ دی گئی ہے وہ ٹائمنگ کسی حد تک تو انٹرنیشنلی سوٹ کرتی ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ وہ سورج کی روشنی میں اپنے معمولات اور کام وام کریں, آپ کی انرجی بھی سیو ہوگی, باقی ٹھیک ہے, عام حالات میں میں اس کو, تو اگر یہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو شاید وہ روٹین میٹر میں آ جائے. وہ تو اس لحاظ سے تو بہت اچھے, آپ کی انرجی کنزرو ہوتی ہے, بالکل, آپ کی بجلی سوئی, نہیں اب ہم شاید ہماری جو ہے نا وہ اس کو اور میں تو کہوں گا کہ اس کو ٹائم لگے گا, ہمارے لوگ اس کے عادی ہوتے ہوئے ٹائم لیں گے. لیکن اگر ہو جائے تو نتھنگ لائک دیٹ. آپ چائنا دیکھیں, یورپین کنٹریز کو دیکھیں, رات 6, 7, 8 بجے لوگ رات کا کھانا کھا کے مارکیٹ شاپنگ مال بند. یہ صرف ہمارے ملک میں ہی, اللہ معاف کرے, کہ رات. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ وطن عزیز میں کورونا کے خلاف حالت جنگ میں میڈیکل سٹاف جو ہے وہ وائرس کا شکار ہے. متاثرہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی مجموعی تعداد 882 ہو گئی. تو آخر اس طرف کیوں نہیں سوچا جاتا؟ دیکھیں 32,000 میں سے 882, اس کی ایک وجہ ہے نا کہ یہ عام طور پہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو میکسیمم ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. یہ تو مانے گئے آپ. اب دیکھیں پاک فوج کے ایک میجر صاحب شہید ہوئے, حالانکہ ہی واز ناٹ اے ڈاکٹر, وہ اسکریننگ میں صرف کر رہا تھا, ینگ ہینڈسم میجر, ہی ہیز لاسٹ ہز لائف, وہ شہید ہو گئے. اچھا ڈاکٹرز کا تو ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ ساتھ پیشنٹ کو چیک کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ اس نے یا پیرامڈز نے اس کے اندر آنے ہی آنے ہیں. اگر 32,000 کیسز میں سے 800-900 آپ کے پیرامڈز اور ڈاکٹرز نے سفر, اور کچھ نے بیچاروں نے جانے بھی نہیں, ٹھیک ہے. پہلے رونا تھا پی پی ایز کا, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا. اب اللہ کے فضل سے دے ہیو ان ابنڈنس, وہ ان ابنڈنس ہے ہر لحاظ سے. ان کو ہم نے بھی آپ کے پروگرام میں رونا رویا, اور اس کے فوراً بعد میں نے چیک کیا تو پیمز میں اور ہاسپٹلز میں ان کو ابنڈنس میں آیا ہوا تھا, مل گیا تھا. اب اس کے اوپر بھی کل اپوزیشن لیڈر تو نہیں, اپنا بلاول بھٹو صاحب نے پرسوں جب فرمایا, اور کل کی پریس کانفرنس میں بھی پھر کہ وہ پی پی ایز نہیں ہے,
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उन्हीं की सिंध की गवर्नमेंट का वजीर सेहत साहब ने उसी वक्त बयान दिया, किसी ने टॉक शो में दिया, वो कहता नहीं जी वी हैव सफिशिएंट। तो जाने से पहले अपने वज़रा से ब्रीफिंग ही ले लें। आपकी सिंध में आपकी गवर्नमेंट है। लेकिन मुझे ब्रिगेडियर साहब जो बात जो करनी है वो ये है कि सूरत हाल आपने ये लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद देख ली, कौम की, अवाम की देख लिया। अगर अवाम वाकई कोई ऐसी, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल बनती है कि हम संगीनी की तरफ जाते हैं, तो फिर तो ये मामला खतरे की तरफ जा सकते हैं ना, कि पैरामेडिक्स जो है जी बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये तो देखें आपको मोहतात या तैयार तो रहना उसके होगा। देखें मैं ये बताऊं कि ये हमेशा से लिमिटेड नंबर में रहते हैं, ये लिमिटेड नंबर का स्टाफ है, इनको ये बहुत प्रेशियस हैं, कीमती हैं, बिल्कुल इनको हमने बचा के रखना है ताकि आइंदा के लिए ये लाइक दिस इज योर आर्मी नाउ, बिल्कुल हेल्थ केयर और इस वक्त वो और ये आपकी आर्मी है, तो इनकी जिस कदर भी आप प्रोटेक्शन इनकी कर सके। देखें कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गवर्नमेंट ने, कहा जी इनको एक्स्ट्रा पेज, अलाउंसेज, ताकि ये खतरे से लड़ रहे हैं वो अलाउंस दिया जाए, ये सारा कुछ दिया जाएगा और दे रहे हैं, वो हर लिहाज से इनको वो कर रहे हैं, लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई कमी कोताही उसमें। सही। मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे बात करते हैं चीनी इंक्वायरी कमीशन के हवाले से। पाकिस्तान की तारीख में कमीशन और रिपोर्ट बनते हैं मगर नज़र कुछ नहीं आता। इमरान खान कौम को नाउम्मीद नहीं करेंगे, असद उमर पुरुमीद। चीनी इंक्वायरी कमीशन को बयान कलमबंद करा दिया और ये सारी की सारी सूरत यार वो चेयरमैन जो हैं उनसे वाजिद ज़िया से, वो मेरे सरबराह इंक्वायरी कमीशन से, और खाकान अब्बासी और वो जो हैं खुरम दस्तगीर, उन्होंने क्योंकि कुछ ऐसी बातें कहीं और वाज़ेह तौर पे कहा कि वज़ीर आज़म और असद उमर जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, उनसे पूछा जाए, तो इसी हवाले से उनकी वहाँ पे लेकिन ये बड़ी मैं कहूँगा, और कैसे देख रहे हैं वो, कल उन्होंने बयान भी कलमबंद कराया है, अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब देखें यहाँ पे आके मैं कहूँगा ना, ये अच्छी जमहूरियत और अच्छी लीडरशिप और अच्छी गवर्नमेंट का एक लिहाज से एक और अच्छे बड़े पन का ज़र्फ का मुजाहरा है कि अपोजिशन ने, उन्होंने कहा तो आपने बयान भी कलम बंद करा दिए। आपने कहा जी ठीक है, वी आर मतलब ससेप्टेबल आर एक्सेसिबल, वी आर एक्सेसिबल टू दी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। बयान दिया है, और वाजिद ज़िया साहब जो है आपको पता ही है कि वो किसी का लिहाज शायद नहीं, लेकिन दो चीज़ें हैं। पहली बात तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे यही कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में कमीशन और रिपोर्ट बनते हैं मगर नज़र कुछ नहीं आता। क्या उन्हें ऐसे लगता है असद उमर साहब को? देखें माजी मामले में भी नहीं, माजी का तो तजर्बा यही था ना पुरानी गवर्नमेंट्स के। अब ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ना होने का एहतमाल होता ना, तो असद उमर साहब बड़े सेंसिबल और मेरे फेवरेट में से, चंद एक फेवरेट्स में से हैं, तो वो कभी ऐसा बयान ना देते। बयान देके तो फंसने वाली बात है ना कि पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने ये बोला है कि जी ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो उन्होंने यही कहा ना कि कमीशन मायूस नहीं करेगा, ये जो भी है, साथ उन्होंने बयान भी दे दिया ना, अपना स्टेटमेंट भी जमा। लेकिन क्या उन्होंने पहले ये बोला था कि वजीर आजम नहीं, मैं उसके हवाले से जवाब देने जाऊंगा या जवाब दूंगा या मुझसे बनता है, नहीं तो क्यों? आपको क्या लगता है वजीर आजम जवाब दे? नहीं, देखें वजीर आजम अगर उनका नाम या कोई उन पे कोई ऐसा एलिगेशन या कोई कदगन ऐसा नजर आता है, ज़ाती तौर पे जवाब दे तो हैं। वजीर आजम पे कोई कदगन हो ही नहीं सकता। इस मामले में मैं दावे से कहता हूँ कि ही इज नहीं, जब इख्तियार है, ओहदा है, कलमदान है, कोई ना कोई ऐसा उसके बिहाफ पे कुछ भी होता है, उसके जवाब देते वही। देखें अब दिया ना कमीशन को अगर होते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा तो ये कहने का कि अगर वो जवाब में हैं तो फिर उन्हें जवाब तो देना होगा। देंगे अगर उसकी जरूरत पड़ी। अभी असद उमर ने दिया है ना, दे विल इवैल्यूएट, दे विल थिंक एंड सी इट कि अगर तो इससे कमीशन सेटिस्फाइड होता है तो ठीक है, और अदरवाइज कमीशन हैज द लिबर्टी अथॉरिटी, दे कैन कॉल हिम, और पीएम का तो कोई इसमें नहीं है। सही। ब्रिगेडियर साहब, मैं जानता हूँ आप स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट की भी कुछ खबरें हम डिस्कस कर लेते हैं, वो अखबारात का हिस्सा रही। और सबसे अहम बात तो ये है कि वो सलीम मलिक साबिक कप्तान हैं, और कहते हैं कि उन्होंने फिर पीसीबी को खबरदार किया है, कहते हैं इंसाफ ना मिला तो सब कुछ सामने ले आऊँगा। देखें मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि सलीम मलिक के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, नाकर्दा गुनाहों की हसरत की नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, यारब अगर ये करदा गुनाहों की सज़ा है। वो उस मैं मासूम या शरीफ आदमी नहीं कहूँगा, एक गलती के ऊपर चले जी एक सज़ा, और इतनी बड़ी सज़ा दी गई उस पर, बिल्कुल, कि ना वो कभी दोबारा करे। आजकल मिलती है ना जी 6 महीने, साल, 3 साल। मोहम्मद आमिर भी काट के सज़ा आ गया, सलमान भट्ट भी ही इज़ बैक,
لیکن اس بندے کو ایسی بری طرح آپ نے رگیدا ہے ہمارے اس سٹار ہیں جی، اور کلکتہ کی کوئی نہیں کلکتہ کا ہیرو، اور وہ یقین کریں رن صاحب وہ میچ میں دیکھ رہا تھا بالکل، اور جس طریقے سے ان کے ہاتھ سے کلکتہ میں نے خود وہ میچ دیکھا دیکھا نا، ہزاروں کا مجمع لاکھ کے قریب ہوگا، وہ سانپ کی طرح ان کو بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور بھارت کے جس خلاف طرح چھین کے لایا تھا انڈیا کے خلاف وہ بھی۔ اچھا اب اس کو آپ نے اس طرح پابندی لگائی کہ نہ تو وہ دوبارہ کرکٹ کھیل سکا، نہ وہ کسی کرکٹ کے عہدے میں آتا ہے، نہ کوچ آ سکتا ہے، نہ وہ کہیں پہ ٹوٹلی آپ نے، اور جس وقت وہ کھیلتا تھا نا، اب بعد میں تو کرکٹ میں بہت پیسہ آ گیا نا جی، آپ کا گلیمر ہے، کمرشلز ہیں، پیسہ ہے، اور بہت ساری سائیڈ والی کرکٹنگ وہ آپ کے پاس آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کریبین لیگ ہے، فلانی لیگ ہے، آئی ایس ایل، پی ایس ایل میں بھی آپ گئے کچھ عرصہ کھیلے، تو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی اس میں بھی ہے، آئی پی ایل میں بھی، تو یہ ساروں میں وہ جا سکتے تھے اس وقت، تو ان کے پاس وہ بھی روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نہیں تو اب بھی جو مینٹورز بن رہے ہیں، جو بڑے بڑے کھلاڑی آتے ہیں، اگر یہ مینٹور بنا کے پیش کیے جاتے ہیں تو یہ حق بھی تو تھا ان کے پاس، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سہولتیں تھیں، نہیں تھا اس کے ساتھ واقعی سلیم علیہ کے ساتھ، اور وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حق نہ ملا تو پھر میں منہ کھول دوں گا اور سامنے، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، پی سی بی کو سوچنا چاہیے۔ میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو وسیم اکرم کا تنازع بھی جو ہے نا، اس میں تو اب غیر ملکی کھلاڑی بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی کرکٹر خالد محمود نے کہا کہ ورلڈ کپ 1999 کے دوران میری توہین کی تھی انہوں نے، اور حالانکہ میچ بھی انہیں جتوایا گیا اور بعد میں، لیکن وہ واضح طور پہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ وہ اس نے اس قسم کی وسیم اکرم میرے ساتھ۔ اچھا لیکن میں حیران ہوں کہ وہ مجھے وہ میچ بھی یاد ہے کہ واحد جس ٹیم سے آپ ہارے وہ بنگلہ دیش، اور وہ بیبی تھا، بیبی آف کرکٹ، اور اس کے بعد انہیں اسٹیٹس ملا، اور ادھر اسٹیٹس ملا، اور ادھر آپ فائنل میں بھی گئے۔ فائنل میں اور بات ہے، وسیم اکرم صاحب کو میں بلیم ابھی ڈائریکٹلی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، بنتا نہیں ہے، لیکن اس کے بہا پہ میں عامر سہیل کا جملہ ضرور بولوں گا، انہوں نے یہ بولا ہے کہ 92 کے بعد وسیم اکرم یہ چاہتے رہے کہ ہم جیتے۔ ایگزیکٹلی، تو اس میں نا بنگلہ دیش کے بارے میں آپ نے پھر وسیم اکرم نے اس وقت بیان بھی دیا تھا کہ جی یہ ہم نے ان کو مطلب ہیلپ کیا، یہ بھی تو دیکھیں نیگیٹو چیز، جان بوجھ کے میچ ہارنا کوئی شرافت ہے کیا؟ یہ بھی تو اس میں آ جاتا ہے نا، گیمبلنگ میں ہی آتا ہے ایک قسم کا۔ تو وہ وسیم اکرم کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ جب پٹاری کھلی ہے نا، یہ پٹارا کھلا ہے تو اس میں سے بہت کچھ نکلے گا۔ بریگیڈیئر صاحب وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔